अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 12, सूरह हूद, आयत नंबर 58। वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू माअहु बिरहमतिन मिन्ना व नज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। फिर जब हमारा हुक्म आ गया, यानी कौन सा हुक्म? अजाब का, तो हमने अपनी रहमत से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी, और एक सख्त अजाब ने उन्हें आ लिया। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अजाब से पहले अपने रसूल को और उसके साथ जो भी लोग ईमान लाए होते हैं, अल्लाह ताला उनको पहले से उनको इन्फॉर्म कर देता है कि आपने इस टाइम पे निकल जाना है, और अल्लाह ताला उनको बचा लेता है। वो तिल का आद, ये हैं आद। अपने रब की आयत से उन्होंने इनकार किया, इसके रसूलों की बात नहीं मानी, हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते थे। जब्बार का मतलब ये है कि वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल थे सोसाइटी के अंदर, और वो जो दीन हक से रोका करते थे उनकी पैरवी की। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फटकार पड़ी, और कयामत के रोज भी सुनो, आद ने अपने रब से कुफर किया। सुनो, वो दूर फेंक दिए गए। अला बूदल आदि कौमी हूद, आद हूद की कौम के लोग। ये बूद का जो लफ्ज है ना, बूदन, एक लानत का लफ्ज होता है, ये लानत से ऊपर की एक एक फॉर्म होती है, बूत। वइला समूद अखाहुम सोलिहा, और समूद की तरफ हमने उसके भाई सोले को भेजा। इसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया और यहाँ पे तुमको बसाया, लिहाजा तुम उससे माफी मांगो। यहाँ पे भी वही बात है। आयत की तरफ अगर हम देखिए, आयत नंबर 61 की तरफ, फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। ये भी बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है, इसको भी अंडरलाइन करके हम इसको भी अपने जिक्र में शामिल कर सकते हैं। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब करीब भी है और दुआओं का जवाब भी देने वाला है मोहब्बत के साथ। लिहाजा तुम उससे माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का सुनने वाला है। सो यहाँ पे क्या बात की है इन्होंने, कि मुख्तसर सा फिक्रा है जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बोला है, और जितना भी शिरकिया बुत बिजनेस है ना, सबकी जड़ काट दी है। मुशरिकीन समझते हैं कि कि जितनी भी उन्होंने यानी समझाने की कोशिश की है ना, जो जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह को एक मानो, तौहीद की दावत दे रहे हैं ना, लेकिन इनको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि अल्लाह का जो आस्ताना है ना, आस्ताने का ही लफ्ज इस्तेमाल होगा, आस्ताना जो है वो आम इंसानों की दस्तरस से बहुत दूर है। उसके दरबार तक आम लोग नहीं पहुंच सकते। वहां तक दुआओं का पहुंचना, फिर उनका जवाब मिलना, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। कि जब तक हमारे पास कोई पाक रूहों का वसीला ना हो, या फिर कोई मजहबी मनसबदार हो, उनकी खिदमात ना हासिल की जाए, फिर उनकी खिदमात हासिल करने के लिए नजर न्याजें भी देनी पड़ेंगी, फिर कुछ कुर्बानियां भी उनके यहाँ पहुंचानी पड़ेंगी। तो यही वो गलत फहमी है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान में बहुत सारे छोटे बड़े माबूद खड़े कर देती है और सफारशी खड़े कर देती है कि हमारा रब हमारी बात नहीं सुनता। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं, वो इस यानी पूरे जहलियत का जो ये सर्कल बना हुआ है, उसको सिर्फ दो अल्फाज से तोड़ रहे हैं। वो क्या है कि मेरा रब करीब है, और दूसरा ये कि वो दुआओं का जवाब देने वाला है। यानी तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि वो तुमसे दूर है, और ये भी गलत है कि तुम बराह रास्त इसको पुकार कर अपनी दुआओं का जवाब नहीं हासिल कर सकते। तुम में से हर शख्स खुद से ये काम कर सकता है, अल्लाह से दुआ मांग सकता है, उससे सरगोशियां कर सकता है, और अल्लाह बराह रास्त हर बंदे को उसकी दुआ का जवाब भी देता है। तो तुम किस हिमाकत में पड़े हुए हो कि उस रब के लिए जो हर वक्त तैयार है तुम्हारी बात सुनने के लिए, उसके लिए तुम वसीले और वास्ते तलाश करते फिरे हो। और एक शेर है बड़ा खूबसूरत, कि पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो। कलीसा क्या होता है? चर्च। और पीराने कलीसा कौन है? पादरी समझ सकते हैं। पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो, क्यों खालिक और मखलूक में हायल रहें पर्दे। तो हमारा रब तो इतना करीब है कि हमें इन वास्तों, इन जरियों की जरूरत ही नहीं है, जिनको पैसे दे के फिर कभी सेल्वेशन करवानी पड़ती है और कभी कुछ और कभी कुछ। आखिरकार जब हमारे, सॉरी, उन्होंने कहा, ऐ सवाले, इससे पहले तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। यानी इसका मतलब है कि वो इस तरह के किरदार के थे सालेह अलैहिस्सलाम। तो यही रसूल का किरदार हुआ करता है जो कि बैना होता है। क्या तू हमें उन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है, इसके बारे में हमको सख्त शुबा है। उसने हमें सख्त खलजान में डाल रखा है। यानी हक दिलों में तो आ रहा है, लेकिन ये है कि दिलो दिमाग की जो जंग चल रही है, वो क्या कर रही है, वो उनको यही कहने पे, वो इसी चीज के ऊपर अमल करने पे मजबूर कर रही है कि तुमने सौले की बात नहीं सुननी। तुमने उसकी बात सुनी तो तुम्हारी जो दुनियावी जितनी भी
आसाइशें हैं, जो तुम फायदे मिल रहे हैं, उससे तुम हट जाओगे। सॉलिह ने कहा है बिरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर गौर भी किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था, फिर बैयना का ही लफ्ज आया अगर आप आयत में देखें, फिर उसने अपनी रहमत से मुझे नवाज भी दिया, इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो? और मेरी कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। वो जो ऊंटनी चट्टान से निकली थी, इन्होंने खुद ही उसकी डिमांड की थी। इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो, इससे जरा तारुज ना करना, वरना कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन उन्होंने ऊंटनी को मार डाला, अल्लाह की भेजी हुई निशानी। इस पर सौले ने उन्हें खबरदार किया, बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह लो, ये ऐसी मयाद है जो झूठी साबित नहीं होगी। हालांकि ऊंटनी को एक शख्स ने मारा था, लेकिन पूरी कौम को सजा मिली। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको रोका नहीं था, सब यही चाहते थे अंदर से। फलम्मा जा अमरुना नज्जैना सालिहम वल्लज़ीना आमनू मा। प्लीज ये स्क्रीन के साथ मैमूना इजाज, आप मेरी स्क्रीन के साथ फिडल कर रही हैं, और बिल्कुल उसके ऊपर आपने कुछ स्टिकी नोट्स बना दिए हैं, काइंडली देखिए। मैमूना, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? सारी स्क्रीन कवर कर दी आपने, प्लीज देखिए क्या कर रही हैं आप। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना सालिहम वल्लज़ीना आमनू माहू बिरहमतिन मिन्ना व मिन खिज़्यिन यौमइज़िन इन्ना रब्बका हुवल कवियुल अदीद। आखिरकार हम जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सौले को और उन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, इस दिन की रुसवाई से इनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब भी दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया और एक सख्त धमाके ने उनको आ लिया, और अपनी बस्तियों में वो इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए कि गोया वो वहां पे कभी बसे ही नहीं थे, यानी इस तरह का हाल हुआ। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अला इन्ना समूदा कफरू रब्बहुम अला बूदल लिसमूद। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो, दूर फेंक दिए गए समूद, यानी ऐसे जैसे कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। फिर आगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात आ गई, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा क़ाला सलामुन फमा लबिथ। और देखो, इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहिम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम। यानी फरिश्ते इंसानी शक्ल में गए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। अभी कुछ देर ना गुजरी थी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा इनकी जियाफत के लिए ले आया, यानी उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने क्या किया कि एक भुने हुए एक बछड़ा भून के ले आए हैं, उनके सामने रखा है कि वो मेहमान हैं, वो खाएंगे। ऑलराइट। मगर जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते तो इससे वो मुश्तबे हो गया और दिल में इनसे खौफ महसूस करने लगा, यानी ये क्यों नहीं खा रहे। तो उस वक्त ये होता था कि यानी वहाँ के जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे उनके मुताबिक कि कुछ जो मेहमान आते थे अगर वो खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, इसका मतलब है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं। तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े से खौफजदा हो गए और दिल में उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं, यानी असल में तो हम एक काम की तरफ आए, एक हमें मिशन दिया अल्लाह ताला ने, हम तो उस पे आए हैं और लूत की कौम की तरफ आए हैं। इब्राहिम की बीवी भी खड़ी हुई थी, वो ये सुनकर हंसी। फिर हमने इसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी, यानी बेटे की और पोते की खुशखबरी दी। वो बोली हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया पांस हो गई हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो क्या। देखिए आयत बड़ी खूबसूरत, क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें हैं, और यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। तो अब देखिए छोटी सी डिटेल है कि उनको खुशखबरी दी तो सारा अलैहिस्सलाम जो उनकी वाइफ है उनका क्या रिएक्शन था। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, तकरीबन कहा जाता है कि 80-90 साल की हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो 100 के हैं या 100+ है। इस टाइम पे औलाद की खुशखबरी आ रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके हैं, लेकिन वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से हैं। तो अल्लाह ताला चाहते तो ये छोटी सी डिटेल हमें ना बताते, और कुरान में यानी और इस खातून ने ये क्या कहा कि हाय मेरी कमबख्ती, और एक जगह आता है कि उन्होंने अपना चेहरा भी पीट लिया, तो क्यों बताया अल्लाह ताला ने? देखिए पूरी जिंदगी उसी रब से औलाद मांगती रही हैं, तड़पती रही हैं, गिड़गिड़ाती रही हैं, तो अब क्या कह रही हैं, अब याद आया है अल्लाह को, अब मुझे औलाद दे रहे हैं जब मेरी ये हालत हो गई है। तो हमें क्या इसमें से हमें हमारे लिए लेसन मिलता है कि इंसानी जज्बात की अक्कासी यहाँ पे जो की गई है वो बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है जो अल्लाह ताला ने उनका यहाँ पे प्रेजेंट किया, जो उनका था।
کہ بندے ایسا سوچتے ہیں ایسا ہو جائے تو ایسے موقع پہ، تو یہ سوچ اگر کفر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ تنبیہ جاری کرتے، وارننگ جاری کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے بات کی ہے تو فرشتوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہم تو ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، ہم خواتین سے بات نہیں کرتے، نہیں، انہوں نے جواب دیا ہے ان کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری باتیں سن رہے ہیں نہ، انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ اندر چلی جاؤ بعد میں دیکھوں گا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، نہیں، ان کو بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کیا ہے کہ فرشتوں نے ان کو تسلی دی ہے کہ آپ کے اوپر تو بڑی رحمتیں ہیں اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ پہ آنے والی ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ جھگڑے سے یہاں کیونکہ لفظ آیا ہے کہ وہ مجادلہ تھا، یعنی جا جا یہاں پہ آیت میں دیکھتے ہیں، فلما ذهب عن ابراہیم روحا وجاءته البشرى یجادلنا فیکم، یجادل یعنی مجادلہ کرنا شروع کر دیا، ایک بحث والی بات ہوتی ہے۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل کا مالک تھا۔ تو جھگڑا کیا شروع کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ اس قوم پہ عذاب نہ بھیجیں لوط علیہ السلام، وہاں پہ تو لوط موجود ہے، وہاں پہ تو کچھ اور لوگ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہے کہ کسی طرح سے عذاب ٹل جائے، لیکن یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا، تو پھر ان کو جواب دیا گیا کہ اے ابراہیم اس سے باز آ جائیں، آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے سے پھرے گا نہیں۔ اب لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا، دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی اسے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم کون ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی انسانی صورت میں ہی پہنچے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی گھر کی طرف دوڑ پڑے، یعنی انہوں نے جب لڑکے، خوبصورت لڑکے آتے، نوجوان لڑکے آتے دیکھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کیا خرابی، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹیاں لے جاؤ، پاکیزہ تر کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو اور تم نکاح کرو، اور صرف اپنی بیٹیوں کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ قوم کی بیٹیاں بھی جو ہوتی ہیں، قوم کی جو بچیاں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی رسول کے لیے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، تو ان کو کہا ہے کہ ایسے کرو، یعنی ان کو ایک درست طریقہ بتایا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے ہم یہ اس بات کو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی اس قوم کے اندر سے نہیں تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے کیونکہ یہ بھتیجے تھے ان کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہ سدوم اور گامورہ کی بستیاں ہیں، یہ 5 بستیاں تھیں جن کے اوپر یہ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اور ان سب کا گناہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کس فعل میں ملوث تھے۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ تو ایک انسٹرکشن دی کہ آپ نے نکل کے جانا ہے اور پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ نہیں جائیں گی، وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوں گی، وہ اسی لیے کہ ان کا جو نظریہ تھا وہ اپنی قوم سے ملتا جلتا تھا۔ پھر جب ہمارے فیصلہ کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، جو آیت ہے وہ بتاتی ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر، اس پر پکی ہوئی مٹی کے تابڑ توڑ پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، یعنی ہر پتھر پہ انسان کا نام لکھا ہوا تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ تو ختم ہو گیا ان کا بھی قصہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، یعنی فائنینشلی تم خوشحال لوگ ہو، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا عذاب آئے گا، ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو،
جب فساد فساد کیسے پھیلتا ہے زمین میں؟ جب اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے تو پھر زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے ہاں موجود ہے اور نماز بھی موجود ہے۔ تو یعنی تم تو نماز پڑھتے تھے، ہم تو تمہیں بڑا نیک پرہیز انسان سمجھتے تھے، اور تم جو ہو وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں سے اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی نیچر بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ ہمیشہ آزاد رہنا چاہتا ہے، جو جی میں آئے میں کروں، مگر یہ رویہ جو وہ چاہتا ہے الٹیمیٹلی اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت آتی ہے، اسی لیے کتاب آتی ہے، اور شریعت کیا کرتی ہے؟ ریڈ فلیگز کھڑے کرتی ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا، اور گرین سگنلز بھی دیتی ہے کہ یہاں پہ تم جا سکتے ہو، اور وہ کیا انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، شعیب نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، یعنی وہ بینہ والی بات، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو جو نبوت ہے، اور نبوت بھی رزق کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں گمراہیوں پر حرام خوریوں میں تمہارا شریک کیسے ہو سکتا ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا ارتکاب خود کروں۔ تو اس رزق سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال رزق دیا ہوا ہے، اور میں تمہارے ساتھ مل کے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں یہاں جہاں تک میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم بھی وہی عذاب آ کر تم پر وہی عذاب آ کرے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی وہ جغرافیکلی ان کے نزدیک ہی تھے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، وہی بات ہے کہ جو انہوں نے کی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تم معافی مانگو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، اور انہوں نے کہا ہے شعیب تیری بہت ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، پتہ نہیں تم کیا یہ نہیں کہتے رہتے ہو نا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک بےزور آدمی ہو، اور اس طرح بےزور آدمی یعنی تمہارا کوئی اتنا بڑا فائنینشیل سٹیٹس نہیں ہے، تم بڑے مالدار نہیں ہو، ایسے لوگ بات کریں تو ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتی ہوتی نا، اور وہ بھی مالداروں کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ تم ایک بےزور آدمی ہو، تمہاری برادری نہ ہوتی نا تو ہم تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں کہ قریش والے نقصان نہیں پہنچاتے تھے اس لیے کہ وہ ہاشمی خاندان سے تھے، ہاشمی خاندان کی ایک اپنی ریپو تھی، اور ابو طالب جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے، تو ایک ایک خاندان کا سہارا تھا۔ لیکن شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے بھاری ہے؟ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل ہی پس پوچھ ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، یعنی تم اس لوگوں سے ڈرتے ہو، ہماری بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے ہم بھی لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں ہم بھی۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقوں پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس ذات کس ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ 94۔ آخرکار ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا اور ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ چنگھاڑ کا مطلب ہے یعنی بہت زور کی آواز تھی، اس کی ساؤنڈ کی پچ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب جب قیامت برپا ہوگی تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس کی انٹینسٹی بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سنگ معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم سچائی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی، کیسا برا صلہ ہے جو وہ کسی کو پڑے۔ تو انسان دنیا میں
جس کو فالو کرتا ہے آخرت میں بھی وہ اسی کو ہی فالو کر رہا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ فرعون اپنی قوم کو دنیا میں بھی اس نے اپنی قوم کے لیے جہال اس کا خسارے کا گڑھا ہی کھودا ہے. یعنی ان کو دین کی طرف نہیں حق کی طرف نہیں آنے دیا، حالانکہ دعوت آ گئی تھی. اور آخرت میں کیا ہوگا کہ اپنی پوری قوم کو لے کے جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا. یہ ذالک من انباء القری نقصہ الیک منھا قائم و حصید. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کی کسی کام نہ آئے. انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. تو جب عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا اور کچھ قوموں کو پتہ بھی چل گیا تھا پھر بھی وہ اکڑے رہے، تو ان کے پھر جو معبود تھے وہ ان کو بچاتے نا اس وقت، لیکن نہیں بچایا. سب کیا ہوا، کوڑے کا ڈھیر بن گئے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز آئے گا کہ لوگ کوڑا کرکٹ کے جیسے ہی ہو جائیں گے. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقعہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب کا خوف کرے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر اللہ کی اتنی سخت پکڑ ہے تو آخر میں کیا حال ہوگا. تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا خوف ہمارے دھیان میں ہونا چاہیے نا. ہم اپنے آپ کو اس سین میں پلیس کر کے دیکھیں اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کیا حالت ہے. کبھی قبر میں لیٹا اپنے آپ کو محسوس کریں، کیا فیلنگ ہوگی ہماری. اندھیرا، سناٹا، تنگی، وحشت. اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کریں. سوال جواب ہو رہے ہیں، سوچیں کیا سوال ہے. زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم سے کیا فائدہ اٹھایا. کیا جواب ہے آج ہمارے پاس. آج کیا دنیا میں ہم ان کے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم آخر میں دے لیں گے. کیسے دیں گے، ہم تیار ہی نہیں ہیں اس چیز کے لیے. تو تیار ہمیں رہنا ہے اس کے لیے. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. یعنی وہ گواہیوں کا دن ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت ان کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ ہی خود اجازت دے. اور ہم ایک امانی والی زندگی جیتے ہیں کہ ہم اللہ کو یہ کہہ لیں گے، ہم تو اللہ کو وہ بتا لیں گے. وہ کہتا ہے کسی کو بات کرنے کی مجال ہی نہیں ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ 106. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ہانپیں گے، پھنکارے ماریں گے، یعنی گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے. اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے. یعنی ہر ہمیشہ کی زندگی وہیں پہ ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. تو آپ دیکھیں کہ گرمی کا جب حبس کا موسم آتا ہے تو ہمارے لیے بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا. گھٹن ہوتی ہے ہر طرف، اور وہاں پہ تو ہمیشہ سے اور اس سے کتنے درجے زیادہ کی یہ سخت سزا ہوگی. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے رہے. وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تمہارا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جن کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اللہم جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. بس اے نبی آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ تو بس اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے. ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کاٹ کسر ہو. پوجا پاٹ، کیا ہم بھی پوجا پاٹ ہی کر رہے ہیں؟ ہم بھی پوجا پاٹ ہی کر، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم عبادتیں کیوں کرتے ہیں. ہم بس انہی کو مقصد سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ نماز پڑھنا مقصد ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے. یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کے تھرو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی آئیڈیلز ڈالنا چاہتا ہے، جو کہ جب جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو ہمیں امت وسط بننے کے قابل بنائے، اس کا ممبر بننے کے قابل بنائیں اور اس کام کو کرنے کے قابل بنائیں جس کی ذمہ داری ہم پہ امت محمدی پر ڈالی گئی ہے. لیکن کیا ہماری زندگیوں کا مقصد بھی صرف پوجا پاٹ اس طرح سے اور بغیر سوچے؟ کوئی سوچ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا نہیں پتا، ورد کر رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان کہیں اور ہے. تو یہ کیا ہے؟ پوجا پاٹ ہی تو ہے. اور دیکھیں اس سے شیطان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. جو اقبال کی ایک نظم ہے نا ابلیس کی مجلس شورا، اس کا ایک شعر ہے، آخری شعر، اور وہ بہت ہی فکر انگیز شعر ہے. وہ اپنے چیلوں کی میٹنگ کر رہا ہے اور اس میں آخر میں کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. مزاج خانقاہی کیا ہوتا ہے؟ بس ورد کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، دنیا سے دوری، بے
बेअमल किस्म की जिंदगी, तो थोड़ी सी तो जिंदगी है, कयामत मौत का वक्त कभी भी आ सकता है। तो अगर हम इसी उसके ऊपर लेवल पे जिंदगी गुजारते रहे तो फिर क्या फर्क है हम में और उनमें, जिनके बारे में कहा गया कि वो पूजा पाठ ही किए जाते हैं जिसमें इनके बाप दादा करते थे, पता कुछ है नहीं इनको। हमने इससे पहले मूसा को भी किताब दी और उसके बारे में भी इख्तलाफ किया गया, यानी जैसे आज इस कुरान के बारे में किया जा रहा है। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो उन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया होता। क्या बात तय हुई कि इनको एक खास मोहलत देनी है जिंदगी की, इनकी चॉइस है, और कयामत का तो एक दिन मुकर्रर ही है। ये वाकया है कि ये लोग इसकी तरफ से सख्त शक और खिलजान में पड़े हुए हैं, और ये भी वाकया है कि तेरा रब उन्हें इनके अमाल का भरपूर पूरा पूरा बदला देगा, यकीनन वो इनकी सब हरकतों से बाखबर है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी और तुम्हारे वो साथी जो पलट आए हैं, यानी जो पहले शिर्क की तरफ थे या कुफर की तरफ थे, अब वो ईमान की तरफ लौट आए हैं, ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और हद से तजावुज ना करो। हद कौन सी? जो हद बंदगी है। जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की तरफ जरा ना झुकना वरना जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें कोई ऐसा वली और सरप्रस्त नहीं मिलेगा जो तुम्हें खुदा से बचा सके, और कहीं से तुम्हें मदद भी नहीं पहुंचेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक कमेंट किया ना कि या रसूल अल्लाह क्या बात है, मैं देखता हूँ आप बूढ़े होते चले जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह हूद और इस जैसी दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। यानी आप देखिए कि बार बार अजाब की बात हो रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते थे कि कहीं उनकी कौम के ऊपर अजाब कहीं आके खड़ा ही तो नहीं हो गया कि वो कभी भी इनके ऊपर बरस जाए। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर, और कुछ रात गुजरने पर, यानी दिन के दोनों सिरों से मुराद सुबह और मगरिब है, और कुछ रात गुजरने से मुराद इशा का वक्त है। बाकी तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल में, तोहा में भी और सूरह रूम में भी आ जाएंगी। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। इन्नल हसनाती युद्हिबन सय्यिआत, ये हमने अपनी जिंदगी में असूल सामने रखना है। इसको भी अंडरलाइन करें, जो आयत नंबर 114 में बात लिखी हुई है। इन्नल इन्नल हसनाती युद्हिबन सय्यिआत, क्या मतलब है इसका? कि नेकियां, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। यदि जब हमसे कोई कसूर हो जाए और हमें मालूम हो जाए कि कसूर हो गया, तो फिर कैसे हम उसको उसको कवर करेंगे? क्या उसकी कंपनसेशन होगी? लिखा तो गया है ना नामाए माल में, अब वो मिट तो नहीं सकता वहां से जब तक अल्लाह ना चाहे। तो और ज्यादा नेकियां करके उनको चेंज करना है उस चीज को, कि नेकियां उसको उसको इतनी नेकियां करनी है कि वो उस गुनाह को ढांप दे फिर। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं, और सब्र कर, अल्लाह एहसान करने वालों का अजर जाया नहीं करता। फलौला काना मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअ अल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन। फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो इन्हीं मजों में पड़े रहे जिनके सामान उन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। ये क्या बात हो रही है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ पिछली कौमों में कि इसमें कुछ ऐसे लोग मौजूद होते जो फसाद से रोकते? कैसे रोका जा सकता था फसाद को? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करके रोका जा सकता था। तो ऐसे लोग क्यों नहीं मौजूद रहे पिछली उम्मतों में? और जो अल्लाह ताला ने कहा जो हुए भी हैं तो वो उनकी तादाद बहुत कम थी, और जो यानी जो फसाद को जमीन में फसाद को बर्पा करने से रोका करते थे, बेशक कामयाब हो या ना हो लेकिन उन्होंने कोशिश की है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने उनको भी बचा लिया जिन्होंने ये काम किया था, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम दिया था। और उम्मत मोहम्मदी को तो बनाया ही इसीलिए गया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लेकिन अब क्या है कि बाकी लोगों को अल्लाह ने जालिम कहा है कि वो मजों में पड़े रहे, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए कि वो जिनके सामान उन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, यानी उनके ऊपर बहुत ज्यादा इनायत थी अल्लाह ताला की नेमतों की। और उन्होंने समझा कि अगर हम बुरे काम कर रहे होते, बुरी लाइन पर होते, तो अल्लाह ताला हमें ये नेमतें क्यों देता? जब सोच आ जाती है इंसान में तो फिर वो पक्का हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला की तरफ से ढील हो सकती है।
اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. تو یہ رب کی سنت ہے ہی نہیں ہے کہ ویسے ہی کسی کے اوپر عذاب بھیج دے. وہ عذاب کب بھیجتا ہے؟ جب یہ جتنی سچویشن ہم نے پڑھی ہیں یہ ہو جاتی ہیں. اور لوگ اگر اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ پھر وہی بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے. تو یہ کتنی ضروری چیز ہے جس کو ہم آج اپنی زندگیوں سے کاٹ کے الگ کر چکے. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے رویوں میں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اور اسی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے. یعنی کس لیے؟ کہ اسی جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انتخاب کی، اختیار کی، ایک تو یہ چیز، اور دوسرا امتحان. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یہ کب کی تھی اللہ تعالیٰ نے بات؟ جب ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو شیطان نے جب چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان کے سیدھے راستے میں ہاتھ لگا کے بیٹھوں گا جو تیرے راستے پہ تیرے صراط مستقیم پر چلیں گے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تجھے تیری پیروی کرے گا ان میں سے، میں ان سب کو کس سے، یعنی جنوں اور انسانوں دونوں کو جہنم کو ان سے بھر دوں گا، ان کا ایندھن بنا دوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی سارے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جیسے ہی کوئی شخص اللہ کا مشن لے کر نکلے گا اس کو اس طرح کی ساری تکالیف آئیں گی، تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ صرف مجھ پر آ رہی ہیں. پچھلے انبیاء کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسے سنا کے یہ بتایا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آخر میں کون غالب آتا ہے؟ اللہ، اس کا رسول اور اس کے جو پیروکار ہیں مومنین. ان کے اندر تم کو علم حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. دیکھیں جو سنتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو عبرت ملتی ہے اس سے. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. وانتظروا انا منتظرون. وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدوہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے. یعنی اس دنیا میں جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کی رپورٹ فائنلی اللہ تعالیٰ تک ہی اس دنیا میں بھی جا رہی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بندگی کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم نے اپنے رب کی طرف اٹھاتے ہیں جو ہم، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق کے ساتھ ہمیشہ رکھے کہ ہم اسی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں. سورہ یوسف، یہ جو ہم نے تیسرا گروپ شروع کیا ہے نا، اس میں 15 صورتیں ہیں، اور 15 صورتوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پھر 15 کو تین تین کے گروپس میں سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور ان تین تین کے گروپس میں پہلی دو جو ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب ہم نے سورہ یونس اور سورہ ہود پڑھی تو بہت سارے مضامین آپس میں ملتے جلتے تھے، لیکن کچھ ریسیپروکل چیزیں بھی تھیں. جیسے نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ سورہ ہود میں بہت لمبا تھا، وہاں پہ کم تھا. کچھ چیزیں وہاں پہ ان آنسر تھی جن کے آنسر یہاں پہ دیے گئے. لیکن سورہ یوسف اب جو ہے یہ منفرد صورت ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیں پہلے، کہ قریش چونکہ مکہ سے مدینہ آتے جاتے رہتے تھے، اور اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ بالکل آخری دور بھی چل رہا ہے. تو مدینہ میں کون موجود ہیں؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل میں سے کون سا گروہ؟ یہود موجود ہے وہاں پہ. تو یہ کیا کرتے تھے؟ ان سے اب ملنا جلنا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے تھے، اور ان کی صداقت کو لے کے سوال کیا کرتے تھے کہ کسی نے ہمارے ہاں بھی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم کیسے چیک کریں کہ وہ سچا ہے یا نہیں. تو یہود ان کو نا کافی ساری باتیں سکھایا کرتے تھے، اسے یہ پوچھو، اسے یہ پوچھو. انشاءاللہ آگے وہ وقت آئے گا کہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. تو یہود نے قریش کو کہا کہ اپنے نبی سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن تو فلسطین تھا، وہ مصر کیسے پہنچے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر لائے تھے. اس کے جواب میں پھر یہ صورت نازل ہوئی. اور پوری کی پوری صورت، یعنی جب انہوں نے سوال پوچھا نا قریش مکہ نے آ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی کہانی کے بارے میں نہیں جانتے تھے. لیکن اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پوری صورت ایک خطبے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کر دی، قلب مبارک پر، اور وہ ان کی زبان مبارک سے جاری ہو گئی. تو اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، بلکہ
حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی کو قریش پر چپکا بھی دیا ہے کہ جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا سلوک، اہل مکہ آج تم بھی اپنے بھائی محمد کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ تو عربوں کے لیے تو یہ آیت اتنی مشکل نہیں ہوگی سمجھنی، لیکن آج ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے عربی میں قرآن نازل کیا ہے تو اب ہم کیسے سمجھیں، ہماری تو زبان عربی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو آسان کیا ہے نا، آگے آگے جا کے اس کے بارے میں یہ بھی بات آئے گی۔ تو ہم اس چیز کے بارے میں کہ وہ آسان ہے یا مشکل ہے کیسے اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، ہم پہلے ہی سوچ کے بیٹھ گئے کہ یہ مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تو ہمارے اندر ایک کیوروسٹی ہونی چاہیے نا کہ ہم اس زبان کو سیکھیں۔ دیکھیے ترجمہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں ہی ہے، اور جو پاور لینگویج کی جس طریقے سے وہ میسج کنوے کرتی ہے، ترجمہ نہیں اس کو کبھی بھی سپورٹ کر سکتا۔ بہرحال وہی والی بات دوبارہ کہوں گی کہ سہولت تو الحمدللہ موجود ہے، اور یہ کہ ہم اس سے بہت زیادہ استفادہ بھی کریں، ہمیں کم از کم یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی طرف ایک احسن القصص سنا رہے ہیں آپ کو۔ احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے قصص یعنی قصوں میں سے بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ کون سا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یہ ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں اس قرآن کی صورت میں، ورنہ اس سے پہلے تو آپ اس سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ تو احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ہم نے بہت سارے قصے پڑھے، وہ بھی بڑے خوبصورت، بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کو ان کو بھی سنانے کا، لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس میں ایک تو سبق آموز یہ قصہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، وحی کی صورت میں آیا ہے، کوئی فالتو کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے، اور قصہ ایسا ہے کہ انسان کو گرپ کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے کا پورا بیان کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، مختلف صورتوں میں ہمیں ان کی کہانی بکھری ہوئی نظر آتی ہے، آدم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، سوائے ایک جگہ پہ سورہ غافر پہ، یہاں پہ صرف ریفرنس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آئے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ٹوٹل 13 سینز ہیں، اس طریقے سے سینز میں ڈیوائڈ ہوا یہ قصہ۔ اس قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ نمبر 1 کہ یوسف علیہ السلام کا کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے اپنے فادر یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے فادر یعقوب علیہ السلام سے۔